नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फ़ॉरेन पॉलिसी की हद तक तो वज़ीर आज़म इमरान खान के नाक़दीन, मुखालिफिन, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को भी ये मानना ही पड़ता है, या पड़ता होगा, या मानना पड़ेगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की फ़ॉरेन पॉलिसी डायनामिक है, मुतहरिक है, उसका एक इम्पैक्ट है, पाकिस्तान दुनिया को इंगेज करता नज़र आता है। और एक बार फिर हम देखते हैं कि डेवोस में ख़ुद वज़ीर आज़म की प्रोफाइल और जिस तरह का उनका इम्पैक्ट था, उससे पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर जो है उसमें इजाफा हुआ। पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर दुनिया के सामने आई, उसका एक मज़हर दुनिया ने देखा, इमर्ज हुआ। लेकिन वज़ीर आज़म के सपोर्टर्स को भी शायद ये मानना ही पड़ेगा कि दाखिली मामलात में जहाँ अंदरूनी सियासत है पाकिस्तान की, वहाँ PTI की पॉलिटिक्स और PTI के जो अंदाज़ है गवर्नेंस का, वो ख़ासा कंफ्यूजिंग है, ख़ासा परेशान कुन है। और गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से पंजाब के अंदर तो हम उसका मज़र देख ही रहे हैं, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा भी जो है वो उसी कन्फ्यूजन का, उसी खलफचार का शिकार हमें नज़र आता है। दोनों जगहों पे जो बात समझ आती है, जिस पे अक्रॉस द बोर्ड एक कंसेंसस ही है, कोई शायद टेलीविज़न के कैमरे के सामने माने या ना माने, कि दोनों सूबों में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर्स की शक्ल में जो चॉइसेस अपनी वहाँ बिठाई हैं, वो किसी को इम्प्रेस कर नहीं पा रही हैं। उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, उनमें कोई लीडरशिप जो है वो नज़र नहीं आती। ना उस्मान बुज़दार साहब का कोई पर्सनल इम्पैक्ट है, ना महमूद खान का कोई पर्सनल इम्पैक्ट है, और जिसकी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो हैं, उन्हें मसलसल अपना पॉलिटिकल कैपिटल, यानी अपना जो सियासी सरमाया है, वो ख़र्च करना पड़ रहा है। वो कभी बार बार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, दर्जनों दफ़ा उस्मान बुज़दार साहब को गुज़िश्ता 17 माह में सपोर्ट कर चुके हैं। अब यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में है, जहाँ लेटेस्ट एग्जाम्पल ये है कि वहाँ एक झगड़ा चल रहा है महमूद खान साहब के धड़े में, और दूसरी तरफ गालिबन आतिफ खान जो सीनियर मिनिस्टर हैं, वो अशारम, उनके धड़े में, जिसका नतीजा ये निकला कि वज़ीर आज़म के अप्रूवल से दोनों सीनियर मिनिस्टर्स को खैबर पख्तूनख्वा में डी नोटिफाई कर दिया गया। उन 2 मिनिस्टर्स को डी नोटिफाई कर दिया गया एक दिन पहले, जिन्हें इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा की मॉडर्निटी, वहाँ की तरक्की पसंदाना जो रुझानात हैं, वहाँ की जो प्रोग्रेस है, उसका फेस बताया गया था, टूरिज़म के हवाले से, हेल्थ पॉलिसी के हवाले से, एक्सप्रेशन और आर्टिकुलेशन के हवाले से। तो ये जो एब्रप्ट चेंज है, ये एक बार फिर इंडिकेट करती है कि PTI की अंदरूने खाना जो सियासत है वो कितनी ट्रबल्ड है, और उसमें कितना उसके वज़न में इजाफा होता चला जा रहा है। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो साबिक चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, परवेज़ खटक साहब, उनका ये कहना है कि जो साजिश थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स ऑफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों के ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही थी, उसे नाकाम बना दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है, कौन सी साजिश हो रही थी, क्या साजिश हो रही थी, और मकसद क्या था उस साजिश का, और क्या वाकई ये मामला यहीं ख़त्म हो गया है। इस पर बात करने के लिए एक बहुत भरपूर पैनल मेरे साथ है। मुझे स्टूडियोज़ में तो ज्वाइन कर सकेंगे सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। मुझे कराची से सीनियर तज्ज़ियाकार वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे जनाब मज़हर अब्बास साहब। मुझे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर, एंकर पर्सन जनाब इमरान खान साहब ज्वाइन कर सकेंगे वीडियो लिंक से। और मुझे पाकिस्तान के इंतहाई रिस्पेक्टेड प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर, जर्नलिस्ट रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब पेशावर से वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। और मैं अगर शुरू कर सकूँ मज़हर अब्बास साहब से और इमरान खान साहब से। मज़हर अब्बास, आप बहुत दूर बैठे हैं, कई दफ़ा दूर एक ब्रॉडर और बेहतर पर्सपेक्टिव मिलता है। ये जो दाखिली मामलात को सुलझाने का तरीका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने निकाला, यानी 2 सीनियर तरीन जो मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा के, उनको डी नोटिफाई कर दिया गया, ये आपको लगता है कि बहुत ही एब्रप्ट है? शुक्रिया मोईद। देखिए, 2 चीज़ों को समझना पड़ेगा। अभी आपने अपने इब्तिदाइया में जो इमरान खान की या PTI गवर्नमेंट की खारजा पॉलिसी है उसके हवाले से बात की, वो क्यों निस्बतन हमें बेहतर नज़र आती है, उसमें आर्टिकुलेशन नज़र आती है, उसमें एक डायरेक्शन नज़र आती है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जिस आदमी को आपने पिक किया था एज ए फॉरेन मिनिस्टर, उनका एक बैकग्राउंड था, और माजी में भी वो वज़ीर ख़ारजा रहे थे, तो उनको चीज़ों का पता था। और इसीलिए इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा मेहनत उस फ्रंट पे नहीं करनी पड़ी, और उस लिहाज से उनकी पूरी, अगर आप देखें पिछले 1.5 साल में, कि अगर कोई मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा हमें प्रोएक्टिव नज़र आई मरकज़ में, तो वो फॉरेन मिनिस्ट्री नज़र आई, और उसके रिजल्ट्स भी किसी तक मुकम्मल ना भी हासिल हों, लेकिन एक डायरेक्शन बहरहाल उधर हमें नज़र आती है। इंटरनली क्यों आपको ये कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है? मुझे उसके 2 वजूहात नज़र आती हैं।
ایک تو یہ کہ تحریک انصاف بحیثیت سیاسی جماعت، ان کے اندر آرگنائزیشنل پرابلمز کمپلیکیٹ ہوتی چلی گئیں 2013 کے بعد۔ 2013 میں جب انہوں نے پارٹی کے الیکشنز کرائے تھے تو وہ بالکل جنرل الیکشن سے پہلے کرائے تھے، اس کے نتیجے میں کافی فریکشنز ہوئے، اور بجائے اس کے کہ اس چیلنج کو عمران خان لیتے، اس کے بعد سے ہمیں یہ نظر آیا کہ پی ٹی آئی کے اندر الیکشن کا پروسیس ہی ختم ہو گیا، اور نتیجتاً جو لوگ پارٹی کی سطح پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو سکتے تھے تو وہ ایکٹیو نظر نہیں آیا۔ اب ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں بھی نامینیشن شروع ہو گئیں جس طرح دوسری سیاسی جماعتوں میں ہوتی تھیں، تو پی ٹی آئی نے جو پارٹی اسٹرکچر بنایا تھا وہ ڈیمیج ہوا۔ پھر آپ نے دو ایسے، جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، دو ایسے چیف منسٹرز کو پک کیا کہ جن کی اپنی لابیز نہیں تھیں اور وہ کبھی بھی عمران خان کے فرسٹ چوائس نہیں تھے۔ دونوں چیف منسٹر عمران خان کی مجبوری بن گئے انٹرنل کانفلکٹ کی وجہ سے۔ عثمان بزدار صاحب کو لے لیں، چونکہ انٹرنل گروپنگ اس طرح کی تھی کہ انہیں عثمان بزدار کو پک کرنا پڑا، جنہوں نے بالکل الیکشن سے پہلے ہی پی ٹی آئی جوائن کی تھی، اور محمود خان کو اس لیے پک کرنا پڑا کیونکہ عاطف خان اور پرویز خٹک میں نہیں بن رہی تھی، اور اگر پرویز خٹک کو، حالانکہ میرے لحاظ سے پرویز خٹک کو وہاں سے ہٹانا ایک غلطی تھی، لیکن جب ہٹایا گیا اور عمران خان عاطف خان کو لانا چاہتے تھے تو پرویز خٹک نے کہا کہ اگر میں نہیں ہو سکتا تو کم سے کم آپ عاطف خان کو نہ لائیں، اس کی وجہ سے انہیں محمود خان کو لانا پڑا، ایک کمپرومائز۔ تو مجھے دونوں جگہ یہ جو چوائس ہے یہ عمران خان کی مجبوری زیادہ نظر آتی ہے۔ سینیٹر ولید اقبال صاحب میرے ساتھ ہیں، رہنما ہیں تحریک انصاف کے، بڑے سلجھے ہوئی شخصیت ہیں۔ سر صاحب، یہ جس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں آپ کی پارٹی کے اندر، جس طرح سے دو سینئر منسٹرز کو کل تک وہ فیس تھے ماڈرنٹی کا، ترقی پسند رجحانات کا، خیبر پختونخوا کے جھٹکے میں ان کو فارغ کر دیا گیا، یہ کوئی اسٹیبلٹی کی نشانی ہے پارٹی کے اندر؟ مطلب یہ کیا ہے؟ مطلب اس کو کیسے ایکسپلین کریں؟ آپ کی تو پارٹی میں ایک لڑائی کی سی صورتحال ہو گئی۔ جی، خیبر پختونخوا اور پنجاب کو بالکل مختلف طریقوں سے دیکھنا ضروری ہوگا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو بڑی کمفرٹیبل میجورٹی ہے پی ٹی آئی کی۔ وہ ایک اداریہ نے آج انگریزی اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ ورلڈ کپ میں خان صاحب جب کپتان تھے پاکستان ٹیم کے، تو ان کا ایک جو بڑا خوبی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے وہ ٹورنامنٹ جیتی اور ورلڈ کپ کا اعزاز پاکستان کے لیے لے کے آئے، وہ یہ تھا کہ ٹیم جتنی بھی کمزور یا اچھی یا بری تھی اس کو ڈسپلن کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ آپ زیادہ اس کو دیکھیں کہ یہ ایک ڈسپلنری اقدام تھا، کیونکہ وہ اپنے کپتان میں، ابھی دیکھیں نا جی، جس بھی وجہ میں، اب آپ کہہ رہے ہیں وہ مجبوری تھی یا آپ کے گیسٹ کہہ رہے ہیں مجبوری تھی، ہاں مجبوری تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن بھی سرکمسٹانسز میں ان کو مقرر کیا گیا، میں اس وقت محمود خان صاحب کو، بات یہ ہے کہ اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ مکمل اعتماد بھی رکھتے ہیں پرائم منسٹر کا اور چیئرمین پارٹی کا، اور دوسرا وہ ان کو پورے اختیارات بھی دینا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے، اور ایک جگہ پہ تو اور میں نے آج یہ بھی پڑھا تھا، یہ پڑھے ہوئی بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ تو شاید کچھ دن پہلے ہی ہو گیا تھا، 10 تاریخ کو ہی بتایا جاتا ہے، جب وہ کوئی کسی ریلوے کی کسی اس کا افتتاح کرنے گئے تھے پرائم منسٹر، یہ کوئی اس وقت ہی فیصلہ ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ وہ ایک پریشر گروپ یا فارورڈ بلاک یا اس طرح کی چیز بنانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اچھا، یہ جو ہے کہ چیف منسٹر ایسا ہے دونوں جگہوں پہ، پنجاب میں خیبر، اور دونوں کو پورا کانفیڈنس حاصل ہے پرائم منسٹر کا، دونوں چیف منسٹرز کو، یہ کنٹینیو ٹو ہیو یہ ایک کانفیڈنس۔ ڈیموکریسی ہے جس میں فیڈرل یونٹ ایک پنجاب ہے، دوسرا خیبر پختونخوا ہے، یا ایک بادشاہت ہو گئی ہے دوبارہ کی طرح جس میں صرف وزیر اعظم کا اعتماد ہی میٹر کر رہا ہے؟ دونوں جگہ پہ ایسے چیف منسٹر ہیں جو لیک کلسٹر ہیں، وہ کسی کو امپریس نہیں کر پاتے، ان کا امپیکٹ نہیں ہے، پرائم منسٹر خود کہتے رہتے ہیں کہ فیصلے میرٹ پہ ہوں گے۔ کیا عثمان بزدار میرٹ پہ لگے ہوئے ہیں؟ کیا محمود خان میرٹ پہ ہیں؟ کیا یہ میرٹ کی کون سی ڈیفینیشن ہے جس میں یہ دونوں فٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، پنجاب کو کیونکہ میں بہتر جانتا ہوں، میں پنجابی سے الیکٹ ہوا ہوں کمپیئر ٹو خیبر، میں وہاں کی اتنی ڈائنامک سے اتنا فرسٹ ہینڈ واقف نہیں ہوں، لیکن پنجاب کے جو چیف منسٹر کی جو سارا سلیکشن کا اور ان کی پھر نامزدگی کا اور اس کے بعد الیکٹ ہونے کا جو سسٹم تھا، اس میں ایک اہم کچھ باتیں جو سامنے آتی ہیں وہ یہ، اور پرائم منسٹر نے خود کہی تھیں اس وقت، یہ ابھی حلف لینے سے پہلے ایک دن انہوں نے ان کا نامزد کیا تھا ان کو چیف منسٹر کے طور پہ، کہ جو پسماندہ علاقے سے ہیں، وہ ساؤتھ پنجاب سے ہیں، وہ بڑا نگلیکٹڈ علاقہ ہے، اور وہ محسوس کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے وسیم اکرم پلس والی اصطلاح بھی بعد میں استعمال کی، اور وہ کنٹینیو۔ اور دیکھیں خیبر پختونخوا پہ کیا ہے، یا وہاں میرٹ یہ ہے کہ پسماندہ علاقے سے ہیں، خیبر پختونخوا میں کیا ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو عرض پہلے ہی کیا تھا کہ میں اتنا زیادہ خیبر کے بارے میں نہیں جانتا۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب اگر میرے ساتھ ہیں، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب السلام علیکم، کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے۔
تو آپ نے پھر سینیٹر ولید صاحب کو بھی سنا ہوگا جو کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار کا انہوں نے بتایا کہ چونکہ پسماندہ علاقے سے تھے اس لیے وہ میرٹ کی ڈیفینیشن ہے. خیبر پختونخوا میں میرٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جو محمود خان صاحب وہاں ہیں وہ بنیادی طور پر کیا وجہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اپنا پولیٹیکل کیپٹل سپینڈ کرنا پڑ رہا ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے؟ دیکھیں پنجاب میں اور بھی پسماندہ علاقے ہیں، وہاں سے تو کسی کا انتخاب نہیں ہوا. خیبر پختونخوا میں سوات اور ملکن ڈویژن سے تعلق ہے محمود خان کا، اور یہ کہا گیا کہ جی یہاں پر دہشت گردی کی جنگ لڑی گئی، لوگ بے گھر ہوئے، سیلاب آئے، زلزلہ آئے، اور یہاں پہ کافی محرومی ہے تو اس کا وزیر اعلیٰ آنا چاہیے. یہ ایک دلیل دی گئی، لیکن یہ بعد میں دی گئی. پہلے جس طرح ذکر ہوا یہ تو آپس میں چپکلش تھی پرویز خٹک کی، اسد کیسر کی اور عاطف خان کی، اور تینوں کی خواہش تھی کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے. ان تینوں کو نہیں بنایا گیا. بڑی مشکل سے پرویز خٹک کو مرکز میں لے کر گئے اور یہاں پر پھر محمود خان کو بنایا گیا. دیکھیں یہ اگر جمہوری پارٹیاں ہیں جو بھی ہیں، چاہیے تو یہ کہ آپ اپنی پارٹی کے منتخب جو اسمبلی کے اراکین ہیں ان کو بلائیں، ان سے مشورہ کریں اور ان کی رائے لیں کہ کون ان کے خیال میں مناسب ہے. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ بس ایک جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ فیصلہ کر دے اور اس کو ماننا پڑے گا، یعنی کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ 3 وزراء کو ہٹایا گیا. 2 ان میں سے عمران خان کے قریب بھی تھے اور ان کی کئی بار تعریف بھی ہوئی ہے. ان کو کوئی نوٹس نہیں دیا گیا، ان کی بات نہیں سنی گئی اور یک طرفہ فیصلہ کر دیا گیا. تو میرے خیال میں یہ بڑا ایک غیر جمہوری فیصلہ ہے. ٹھیک ہے عمران خان پارٹی کے سربراہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کا اختیار ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر وہ یہ کام مشورے سے کرتے، اب دیکھیں عاطف خان اور شہرام وہ تو ابھی کھل کر بات نہیں کر رہے، لیکن ان کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا خیال یہ تھا کہ ہمیں بلایا جائے گا، ہماری بات سنی جائے گی، محمود خان کو بھی بلایا جائے گا، ان کو اکٹھا کیا جائے گا. سینئر جو پارٹی کے رہنما ہیں وہ کوشش کریں گے کہ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور وہ بڑے حیران ہیں، پریشان بھی ہیں کہ ان کے خلاف اتنی بڑی کارروائی ہو گئی ہے. فی الحال تو وہ خاموش ہیں، لیکن وہ کب تک خاموش رہیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ پارٹی کے اندر جس میں پہلے ہی نظم نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، وہاں پہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. نیا مسئلہ کھڑا ہے. میرے ساتھ رہیں ذرا، میں عمران خان کو اس پہ لے کے آتا ہوں. ٹیلی ویژن اینکر عمران خان میرے ساتھ ہیں. عمران خان، یہ جو ایک نیا سٹائل آف مینجمنٹ ایمرج کر رہا ہے پرائم منسٹر کا کہ جھٹکے میں فیصلہ کر دیا، کسی کو سنا نہیں، کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا، کوئی گفت و شنید نہیں ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ ریزالو کرتے، میڈیٹ کرتے، ایشو کو سیٹل کرتے، انہوں نے ایک جھٹکے سے فیصلہ کر دیا. یہ کس طرح کی ایک پرسنالٹی ایمرج کر رہی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی؟ دیکھیں پہلے ایک چیز ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ کم سے کم یہ تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کے انتخابات میں اور آنے والی حکومت کے حوالے سے بہت کم صحیح لیکن کچھ نہ کچھ رول ضرور ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ اس کا مطلب ہے بالکل ٹھیک تھا کہ عمران خان کو سادہ اکثریت یا 2/3 اکثریت وفاق میں نہیں دینی. اگر وہ اس کو یہ اکثریت دیتے تو وہ ایسے ہی اپنے مسل ہر جگہ پہ شو کرتے، جیسے انہوں نے خیبر پختونخوا میں اب یہ مسل شو کیے ہیں. اور اس طرح کے جب آپ مسل شو کرتے ہیں، کسی کی بات نہیں سنتے اور آپ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، تو پھر آپ کرکٹ میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ بہت ساری چیزوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، پالیٹکس میں اور حکومت چلانے میں. یہاں آپ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہاں پہ آپ کی ہار آپ کے ملک کی اور آپ کے لوگوں کی بعض اوقات جیت ہوتی ہے. ویری انٹرسٹنگ کامنٹ ہے اور وہیں پہ وہ ختم بھی ہو گیا ہے. یہاں پر ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. بیسکلی عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان کے پاس، اینکر عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان کے پاس پورے ملک میں اس قسم کی اکثریت ہوتی جیسی ان کے پاس خیبر پختونخوا میں ہے، تو نہ جانے وہ کس قسم کی ڈیسیجن میکنگ کرتے. وہاں تو انہیں پھونک کے قدم اٹھانے پڑ رہے ہیں. پنجاب میں ان کے پاس بہت سلم میجورٹی ہے، سینٹر میں بہت سلم میجورٹی ہے، اس لیے وہ اپنا ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ایکسپریس نہیں کر پا رہے. لیکن خیبر پختونخوا میں جس طرح سے انہوں نے اپنا ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ڈسپلے کیا ہے، اس سے اب خاصی پریشانی لوگوں کو شروع ہو رہی ہے. اس پہ بریک لیتے ہیں، مزید اس کا تجزیہ کرتے ہیں آفٹر دا بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले टेलीविज़न एंकर पर्सन इमरान खान साहब ने बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही प्रोवोकेटिव बात की जब उन्होंने ये तज्ज़िया पेश किया कि वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में, चूँकि वज़ीर आज़म के पास खैबर पख्तूनख्वा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, उन्होंने अपना एक डिक्टेटोरियल माइंड सेट शो किया है। वो डिक्टेटोरियल माइंड सेट जो वो पंजाब में और सेंटर में शो नहीं कर सकते चूँकि उनके पास स्लिम मेजॉरिटीज़ हैं, और वो डिक्टेटोरियल माइंड सेट जो एक 11 मेंबर की क्रिकेट टीम का कप्तान तो शो कर सकता है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स जहां चीज़ें बहुत पेचीदा हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, गंभीर हैं, वहाँ जिस किस्म की बुरुदबारी, विजडम, जिस किस्म का पेशेंस और स्टेमिना चाहिए, उसका मुजाहरा जो है वज़ीर आज़म ने नहीं किया। यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आपने भी थोड़ी देर पहले, ब्रेक से पहले यही कहा कि हमें कोई ख़तरा नहीं है, हम बड़े स्टेबल हैं, चूँकि हमारे पास तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। पंजाब की और बात है, तो इसका मतलब है कि बुनियादी तौर पर आप लोग सब एक इंतहाई डिक्टेटोरियल हैचेट स्ट्रेटजी में बिलीव करते हैं कि उठाएं गंडासा और लगा दें उसको। मतलब डेमोक्रेसी में बिलीफ नहीं है पार्टी का। अगर कहीं डेमोक्रेटिक थोड़े से नज़र आ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए है कि स्लिम मेजॉरिटीज़ हैं, वरना तो पता नहीं क्या करते। नहीं, मुझे आपने सुना ना, उन्होंने कहा मैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये सवाल किया है, क्योंकि ये अल्फाज मैंने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किए कोई डिक्टेटोरियल बात। आपने कहा कि हमें स्टेबल हैं हम, वहाँ पे हमें मसला कोई नहीं। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ जी कि आपने एक लफ्ज़ आप ही ने इस्तेमाल किया था कि जी किसी शख्स को का चीफ मिनिस्टर बनना, उसमें मेरिट तो होना चाहिए। मैं अर्ज़ करता हूँ जी, देखें बात यह है कि तरीक़ाकार उसका आइनी बड़ा वाज़ेह है, और आइनी तरीका उसमें यह है कि कोई भी असेंबली का मेंबर जो है वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। एनी पर्सन हु इज़ मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर होते हैं नेशनल असेंबली से, जो अपना कोई भी एक रुकन जो है ऑब्वियसली जो कि मेजॉरिटी की एतमाद को कमांड करता हो। तो अगर, और फिर ये आप एक मेहमान आपके ये कह रहे थे कि जी कोई मशवरा कर लेते, ये वो, उससे पहले एक और मेहमान, मैं उनसे एग्री करूं या ना करूं, वो पूरे बताते हैं कि जी किस तरह से परवेज़ खटक साहब के बारे में कुछ, और आतिफ खान साहब के बारे में कुछ, और महमूद खान साहब के बारे में कुछ, मैं मफरूज़े पे कह लें कि वो ठीक भी कह रहे हैं, तो उससे क्या नजर आता है? मशवरा हुआ ही था ना, बातचीत हुई थी कि जिसके नतीजे में कोई लेट से जिसके नतीजे में महमूद खान को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जिसे कहा जाता है कि समटाइम्स एक लफ्ज़ आता है पॉलिटिक्स में, कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट, तो कोई कंपीटिंग इंटरेस्ट थी और ना एक को प्रेफर किया ना दूसरे को किया, एक तीसरे को कर दिया। पंजाब के अंदर भी हम किस तरह जाने, आप मशवरा हुआ नहीं, आपका हम और आप किस तरह जानते हैं कि मशवरा हुआ नहीं हुआ? कोई लोग हमें तो बताया यही गया कि उन्होंने उनको देखा, उन्होंने बातें ऐसी जबरदस्त की कि मैं पंजाब के हालात बदलना चाहता हूं अपने इलाके के लोगों के, वज़ीर आज़म फेल इन लव विद हिम, और उसके बाद उन्होंने कर लिया। इसके अलावा क्या एक्सप्लेनेशन दी गई? मैं आपको बल्कि अर्ज करूं, जब मैं, क्योंकि उसके कुछ महीने बाद सेनेट का जो बाई इलेक्शन हुआ जिसमें मैं खुद शरीक था, और हम प्रोविंस में ही सारा हमारे इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स ही होते हैं, मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहा चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ, क्योंकि उनके अपनी पार्टी के भी काफ़ी मेंबर्स हैं पंजाब में, तो मैंने देखा कि उनका भी बड़ा एतमाद वो एंजॉय कर रहे हैं, और अभी भी कर रहे थे तब भी और अब भी कर रहे हैं। मैं अक्सर जब भी चौधरी साहब के पास मैंने बात की है, उन्होंने हमेशा कहा कि हम तो इनके साथ हैं। देखिए सवाल तो हमारा उधर ही रह गया, तो मैं एक गंडासा पॉलिसी आ गई है। गंडासा पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी शख्स हो जो कि, और उसका आईनी तरीका है, चीफ मिनिस्टर का बाकायदा इंतखाब होता है, और वो शो ऑफ हैंड्स के साथ होता है, और हमारे यहाँ और आइन में फिर चीफ मिनिस्टर को प्रोविंशियल असेंबली में से सेलेक्ट होना चाहिए, और आइन में नहीं जी, यहाँ तो सेंटर से नॉमिनेट किए जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर। तो ये है कि आइन में एक वज़ा तरीका है, और वो आर्टिकल 63A है कि जी एक पार्टी ने एक फैसला कर लिया, तो आप उसमें लीडर ऑफ द हाउस की इलेक्शन में अगर आप पार्टी लाइन से अगर आप तजावुज किए तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते। सो बेसिकली चौदहवीं तरमीम में तो पीपीपी और पीएमएलएन ने बनाई थी। रहीमुल्लाह यूसुफ साहब ने जो कुछ कहा था उसको रिस्पॉन्ड किया बुनियादी तौर पे सेनेटर वलीद इकबाल ने, जब वो कहते हैं सारा प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल था, वैलिड था, मेरिटोक्रेसी प्रोसेस हुआ, एक कंसेंसस कैंडिडेट थे, एक कॉम्प्रोमाइज कंसेंसस कैंडिडेट थे महमूद खान जी। बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि देखिए, अगर आपने इतने अहम ओहदे के लिए किसी का इंतखाब करना है, वज़ीर आला है, तो ये जो आपके अरकान असम्बली हैं, इनकी भी कोई राय है, कोई सोच है, कोई पसंदीदा उम्मीदवार होगा, थोड़ा सा मशवरा कर लें। ज़रूरी नहीं है कि उनके आप बात माने, लेकिन कोई मशवरा नहीं हुआ। इमरान खान ने जिसके सिर के ऊपर हाथ रख दिया वो वज़ीर आला बन गया। जाहिर है फिर पार्टी का डिसिप्लिन है, लोगों ने उनको वोट देना है, पार्टी का डिसिप्लिन है, वरना उनकी रुकनियत ख़त्म हो जाएगी। ये ऐसे ही फैसले हुए हैं, उस्मान बुज़दार, महमूद खान। मैं ये नहीं कहता कि इन लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए, इनको मौका मिला है, तकरीबन 15 महीने हो गए हैं, इनके कारकर्दगी को देखा जा रहा है, काफ़ी तनकीद भी होती है। महमूद खान की कुछ जायज़ शिकायत भी थी अपने वज़रा से कि वो उनके ख़िलाफ़ ग्रुपिंग कर रहे थे, साजिश कर रहे थे, तो उनकी बात में भी वज़न है। और वो कहते हैं कि काबीना के इजलासों में मेरी तौहीन की गई, तो उनको ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही हो गया सारा कुछ।
اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور عاطف خان کو جب وزیر اعلیٰ نہیں بنایا گیا تو وہ کافی ناراض ہوئے. ان کا خیال تھا کہ وہی وزیر اعلیٰ ہوں گے, اور اس کے بعد یہ ان کی خواہش تو ہمیشہ رہی ہے کہ جب بھی محمود خان ناکام ہوں گے تو ان کو موقع مل جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. شاید انہوں نے جلد بازی کی ہے, انہوں نے اپنا گروپ بنانے کی کوشش کی ہے. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر گروپنگ بن گئی ہے, ناراضگی آ گئی ہے. اور حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ عاطف خان کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہیں, بہت کم ایم پی ایز ہیں. اکثریت جو ہے وہ تو اسی کے پاس ہوگی جس کے پاس اختیارات ہیں, تو وہ محمود خان کے پاس ہیں, عمران خان کے پاس ہیں. لیکن یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. مظہر عباس صاحب, یہ جو عمران خان ہمارے جو اینکر ہیں, ٹیلی ویژن فرینڈ ہمارے دوست ہیں, انہوں نے جو بڑی پرووکیٹو بات کی ہے پرائم منسٹر کی ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ کے حوالے سے, آپ اس سے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, کرکٹ میں بھی ان کا ایک اتھارٹیرین اسٹائل رہا ہے. اس کو آپ کامیاب اسٹائل کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اپنا اسٹائل ہے. وہ سلیکٹرز کی بات بھی نہیں مانا سکتے, وہ اپنی ٹیم خود پک کیا کرتے تھے. اب اس کو دو انداز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک نارمل سرکمسٹانسز میں ایک سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے جو آپ کو ٹیم دیتی ہے, اس ٹیم کے ساتھ آپ کو جانا پڑتا ہے. اب بہت سے لوگ اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں, عمران خان نہیں کرتے تھے. وہ اپنی پسند کے لڑکوں کو پک کرتے تھے اور ان کو لے جاتے تھے. تو سلیکشن کمیٹی ایک طریقے سے ان کا ڈمی رول ہوتا تھا سلیکشن کمیٹی کا. اب اسٹرکچر اور آرگنائزیشنل وائز دیکھیں تو یہ وائز چیز نہیں ہے. پھر تو آپ ساری کپتان یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ابھی ولید اقبال صاحب جو بات کہہ رہے تھے, آپ اسی کو سامنے رکھ لیں. عمران کیا عثمان بزدار, جس کے بارے میں جس کی کوالیفیکیشن یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ ایک بہت ہی پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے تھے, تو کیا عثمان بزدار عمران خان کی پہلی چوائس تھے؟ عمران خان کی پہلی چوائس نہیں تھے. اور اگر یہ انٹرنل, کیا ولید اقبال صاحب اس چیز کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ جہانگیر ترین کا اپنا گروپ نہیں ہے, شاہ محمود قریشی کا اپنا گروپ نہیں ہے, چودھری سرور صاحب کا اپنا گروپ نہیں ہے؟ یہ چیزیں تو بہت, اور پارٹی کے الیکشن میں یہ چیزیں بڑی کھل کر سامنے آئیں. جس طرح کی تقاریر شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین نے جس طرح کے ریمارکس ایک دوسرے کے خلاف پاس کیے, وہ کیا ڈھکی چھپی بات ہے؟ کل بھی عمران خان کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں عثمان بزدار کو تبدیل کر کے کسی اور کو لے آؤں تو وہ 20 روز بھی چیف منسٹر نہیں رہ سکتا. اس کے کیا معنی ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ پارٹی کے اندر اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, اس کو وہ کیا جائے گا. تو سازش پھر کہاں سے ہو رہی ہے؟ سازش کا مسئلہ نہیں, پرابلم ود ان دا پارٹی ہے. اور اگر سازش کوئی کر سکتا ہے تبدیلی کے لیے بنیادی طور پہ, یا پی ایم ایل کیو پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے کر سکتی ہے. عمران, آپ نے چونکہ یہ بہت دلچسپ کامنٹ کیا کہ ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے, لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, اگر آپ ٹویٹر پہ دیکھیں کل سے جو بحث ہو رہی ہے, میں نے بھی 2 ٹویٹس کیے تھے کہ بڑا غلط فیصلہ ہوا, تو لوگ نیچے لکھتے ہیں کہ جو عمران خان چاہے گا وہی ہونا ہے, چونکہ عمران خان کو ہی لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ان پہ لوگوں کا اعتماد ہے, انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے. تو اگر اس تھیسس کو یا ہائپوتھیسس کو سامنے رکھیں تو پھر اس پہ کیا خرابی ہے اگر وزیر اعظم ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ سختی سے جھٹکے کے سٹائل سے رول کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو اس چیز کو ہمیں کلیئر رکھنا چاہیے کہ یہ جو 3 لوگ نکالے گئے ہیں یہ کمپیٹنس میں کم نہیں تھے, یہ کارکردگی میں پیچھے نہیں تھے, اور ان کی ایفرٹ میں صوبے کے لیے اور لوگوں کے لیے کوئی کمی نہیں تھی. اس قسم کا الزام اگر آپ پاکستان تحریک انصاف لگاتی ہے تو یہ بڑی گھٹیا حرکت ہوگی, کیونکہ اس سے پہلے ان کے اوپر ایسی کوئی چارج شیٹ موجود نہیں ہے. ہاں, یہ جو ولید اقبال صاحب بات کر رہے ہیں وہ بہت ٹھیک بات ہے, ڈسپلن کا معاملہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ ڈسپلن سے باہر جا رہے تھے. میں نے کمپیٹنس کی کوئی بات اگر انہوں نے کوئی بات کرنی تھی یا وہ نہیں چل پا رہے تھے وزیر اعلیٰ کے ساتھ, تو وہ عمران خان صاحب کو آ کے ملتے اور ان کو ساری بات بتاتے. عاطف خان میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, عمران خان کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہے, اور بڑا شاندار تعلق ہے ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ. درست. اور وہ عمران خان صاحب کے امیدوار تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے. یہ پرویز خٹک صاحب نے میں نے سنا یہ ہے کہ عمران خان سے پرائم منسٹر سے ٹائم مانگتے رہے
میں نے سنا یہ ہے کہ وزیر اعظم سے ٹائم مانگتے رہے 2-2.5 ہفتے سے، لیکن وزیر اعظم نے ملاقات نہیں کی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹائم مانگتے رہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ ڈسپلن کے اندر رہ سکتے تھے. مزید 2 ہفتے 4 ہفتے اور انتظار کر لیتے، 2 مہینے اور انتظار کر لیتے. لیکن میرے خیال میں جو ان کا پلیٹ فارم تھا، اگر اس کو وہ مس کر رہے تھے تو پھر وہ ڈسپلن کے خلاف جا رہے تھے. تو عمران خان صاحب نے بجائے اس کے، اب ان کے پاس 2 آپشن تھی. یا تو خان صاحب ان کو بلا کر کہتے کہ ڈسپلن میں رہو، تو یا خان صاحب یہ کرتے جو انہوں نے کیا، اپنے مسلز انہوں نے شو کر دیے کہ میرے پاس یہاں پہ طاقت ہے، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں. اب یہی مسلز ان کے پاس دوسری جگہوں پہ نہیں ہیں. یہاں پہ ہوتے خان صاحب دوبارہ شو کرتے. اس طریقے سے بات آگے نہیں بڑھے گی. خان صاحب کے فالوورز یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو کرے وہ ٹھیک ہے، لیکن دوست ایسا نہیں ہوتا. لوگوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں. آپ جو کریں یا آپ جو کہیں وہ ٹھیک ہو، یہ ضروری ہے، لیکن آپ جو سوچ لیں جو آپ کے دماغ میں ہو وہی ٹھیک ہو، جس کو آپ امپلیمنٹ کر دیں وہ ٹھیک ہو، وہ ضروری نہیں ہے. آپ کو مشورہ لینا چاہیے، آپ کو لوگوں کی بات سننی چاہیے، آپ کو میڈیا پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، سوشل میڈیا پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، اپنے قریبی اور دور کے ساتھیوں سے، ایون آپ کو اپوزیشن کی رائے بھی آپ کو لینی چاہیے. دین آپ بنتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اور آپ کی کچن کیبنٹ بالکل ٹھیک ہے اور میڈیا کے پروگرام آپ نہ دیکھیں، میڈیا کی بات ہی آپ نہ سنیں، تو سر پھر ویلکم ٹو نیو پاکستان. سر یہ پھر جو نیا پاکستان میں آپ نے ہمیں ویلکم کیا ہے، یہ زیادہ دیر تک ٹکے گا نہیں معاملہ. یہی غلطیاں بلکہ ان سے کم لیول زیادہ دیر تک ٹکے گا نہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے. بالکل اس پہ مزید بات کرتے ہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے. آرگومنٹ یہاں تک پہنچتا ہے کہ وزیر بہت ہی اچھا ہوتا، بہت ہی مناسب ہوتا، بہت ہی جمہوری ہوتا اگر وزیر اعظم دونوں دھڑوں کی لڑائی کے درمیان دونوں دھڑوں کو بلا لیتے، ان کی بات سن لیتے، ان میں تصفیہ کروا دیتے، میڈیٹ کر لیتے، کوئی حل نکال لیتے، جھٹکے سٹائل سے فیصلہ نہ کرتے، تو شاید جمہوریت کے لیے، ان کی پارٹی کی جو ویلیوز وہ لے کر آئے تھے سامنے، اس کے لیے بہت بہتر ہوتا. میڈیا کا کام ہی یہی ہے کہ کرٹیک کو ایوان بالا تک، طاقت کے ایوانوں تک پہنچا سکے. اگر میڈیا یہ نہ کر سکے تو میڈیا کی بہت بڑی ناکامی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے عمران خان ٹیلی ویژن اینکر کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے، اس قسم کی جو ہیچٹ پالیسی ہے، اس سے معاملات بہت دور تک جا نہیں سکتے. اسی سوال کو اگر میں پشاور لے جاؤں رحیم اللہ یوسف زہی صاحب کے پاس. رحیم اللہ یوسف صاحب تو ایک اخباری بیان چھپا ہے پرویز خٹک صاحب کا کہ کانسپریسی اگینسٹ دی کے پی اینڈ پنجاب گورنمنٹس اوور. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شو آف فورس ہے، اس کے بعد اگر کوئی سازش ہو رہی تھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کے خلاف، تو وہ اب ختم ہو گئی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس قسم کی جھٹکا پالیسی کے نتیجے میں پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنی جو ان کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی اچیو کر پائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے تو سیاسی استحکام نہیں آئے گا، بلکہ عدم استحکام آئے گا، اور وہ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. اب آپ اگر ایسے لوگوں کو اس طریقے سے نکالتے ہیں جو آپ کے بڑے وفادار تھے، جو آپ کے مطابق بڑا اچھا کام کر رہے تھے، اور ان کی بات کو نہیں سنا گیا، تو پھر ظاہر ہے ناراضگی تو پیدا ہوگی. اب دیکھیں کہ جو پہلے آپ لوگوں نے کہا کہ شاید ان کو ملاقات کا وقت نہیں دیا گیا، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر طریقے سے عمران خان تک اپنی شکایات پہنچائی تھی کہ حکومت کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، کارکردگی اچھی نہیں ہے، وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کمزور ہیں، یا جو کرپشن کے الزامات تھے. انہوں نے کہا کہ کچھ یہاں پہ بیوروکریٹس ہیں، ایک محمود خان کے بھائی کا نام لیا گیا. یہ ساری چیزیں کہتے ہیں کہ ہم نے پہنچائی تھی عمران خان تک، اور اس سے پہلے ملاقات بھی ہوئی تھی، ابھی نہیں ہوئی، پہلے ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی. پرویز خٹک کا آپ نے نام لیا، اس سارے معاملے میں پرویز خٹک کا رول بڑا اہم ہے. آپ دیکھیں کہ عمران خان کے فیصلے کی جس نے سب سے زیادہ کھل کر اور مضبوط طریقے سے حمایت کی ہے وہ پرویز خٹک ہے. اور انہوں نے کل نوشہرہ میں یہاں پہ وہ اپنے حلقے میں آئے تھے، اور انہوں نے ان وزراء کے اوپر سنگین الزامات لگائے اور کہا کہ یہ ذاتی مفاد کے لیے سازش کر رہے تھے، عدم اعتماد کی تحریک. حالانکہ میرے خیال میں عدم اعتماد کی کوئی تحریک نہیں آ رہی تھی. البتہ ان کی خواہش تھی عاطف خان کی کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں. شہرام خان کی خواہش تھی کہ ان کے پاس لوکل گورنمنٹ کا محکمہ رہے، صحت
وہ لینے کو تیار نہیں تھے. پرویز خٹک دیکھیں جب محمود خان ملنے گئے عمران خان سے, جب یہ فیصلہ ہوا ان وزراء کو نکالنے کا, تو پرویز خٹک بھی محمود خان کے ساتھ تھے. اب پرویز خٹک کی جو رائے ہوگی وہ تو سبجیکٹو ہوگی, وہ تو آبجیکٹو نہیں ہوگی. وہ تو پہلے ہی وہ عاطف خان کے خلاف ہے, ان کا مقابلہ ہو چکا ہے. انہوں نے پہلے ہی وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا, محمود خان کو سامنے لیا ہے. تو پرویز خٹک کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی میرے خیال میں کرٹیکل ہے سارے ایشو میں. اور انہوں نے جو عمران خان کو کہا, عمران خان نے انہی کی بات مانی اور یہ اتنا بڑا فیصلہ کر دیا. اچھا سنڈ صاحب, یہ اسے کہتے ہیں معاملات کو آگے چلانے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی کامیاب رہے گی جو اس وقت سامنے آئی ہے؟ یہ جو تنقید ہے یہ پہنچ پائے گی بنی گالہ تک, یہ تنقید وزیر اعظم تک پہنچ پائے گی کہ اس کو کم از کم بہت بڑی تعداد میں جو ذی شعور شہری ہیں, اب دیکھیں میڈیا میں کسی نے اس کو ویلکم نہیں کیا. یہ ضرور ہے کہ ٹویٹر پہ پی ٹی آئی کے فالوورز جو ہیں وہ نعرے شعرے مار رہے ہیں, لیکن کہیں پر بھی آپ کو جو آدمی 40 سال سے زیادہ عمر کا ہے وہ کہیں اس کو ویلکم کرتا نظر نہیں آ رہا پاکستان میں. سب کو یہ عجیب لگ رہا ہے کہ اگر کل تک آپ اتنے باعزت ہوں, اس طرح سے آپ کو ہیوملیٹ کر کے فارغ کر دیا جائے, اس طرح سے آپ پہ الزام لگائے جائیں اور وہ الزامات بھی بھونڈے ہوں, اس میں کوئی وزن نہ ہو. آپ ابھی وہ مرزا غالب کا شعر رحیم اللہ یوسفزئی کو آپ سن رہے ہیں, ویری ریسپیکٹڈ مین, جرنلسٹ ہیں, ان کا بڑا کامنٹ ہے, چیز چھپ بھی رہی ہے, اور جو پھر سٹوری بھی ہم نے دیکھی ان کے خلاف جو ہے وہ بھی بہت عجیب ہے. تو کیا اس کو پارٹی ریڈریس کر پائے گی؟ کوئی آپ کا بیلنس واپس آئے گا؟ ویسے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا مرزا غالب کا ایک شعر کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں اس میں دو باتیں عرض کروں. اس طرح سے آپ سینئر نہیں, میں جان کی امان پا کے اگر ویلکم کر لوں تو اس میں ایسی کیا بات ہے. میں آپ کو ایک بات جو پرویز خٹک صاحب والی بات ہے نا, میں تھوڑا سا اس کو دو پوائنٹس میک کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات, جس طرح پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ پنجاب اور خیبر میں جو بھی مسئلے پولیٹیکل فیس ہو رہے تھے گورنمنٹ کو, وہ حل ہو گئے ہیں. حل ہو گئے. میں عرض کرتا ہوں, اب دیکھیں پنجاب میں کسی منسٹر کی ایسی شکایت نہیں تھی. ایم پی ایز کا کچھ تھا 8, 10, 12 کا, ان کو پرائم منسٹر نے بلا کے ان سے ملاقات کر کے ان سے معاملہ جو ہے سیٹل کر لیا. یہاں ایک چیف منسٹر کمپلین کر رہے تھے کہ میری اتھارٹی انڈرمائن ہو رہی ہے مسلسل. وہاں بھی کرتے رہے ہوں گے پنجاب میں. نہیں, وہاں بھی پورٹ فولیو تو چینج ہوئے ہیں نا, مختلف منسٹرز کے پورٹ فولیو گزشتہ 16-17 ماہ میں. بہرحال جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ تو پہلا پوائنٹ ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ یہ اب آپ دیکھیں, اگر آپ پارٹی کے ہیڈ ہیں, آپ پرائم منسٹر ہیں, اور ایک طرف آپ کے چیف منسٹر ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میری اتھارٹی انڈرمائن ہو رہی ہے, دوسری طرف آپ کے, میں عاطف خان کا پرسنل دوست ہوں, میں سمجھتا ہوں بڑے پرانے, اور ایون وہ خیبر سے, میں پنجاب سے, ہماری بڑی دوستی رہی ہوئی ہے, اور ینگ ہیں وہ سارا کچھ. تو لیکن وہ ایک کانٹیکسٹ کے اندر انہوں نے ایک طرف چیف منسٹر کی اتھارٹی انڈرمائن ہو رہی ہے, ایک طرف ایک پریشر گروپ یا جو بھی کچھ ہے وہ بنے ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی دعوت بھی کی ایم پی ایز کی, اور اس طرح سے. تو پرائم منسٹر بیسکلی چوز اسٹوڈ بیہائنڈ ہز چیف منسٹر. ایک تو یہ ہے, اور اس طرح اگر ایسا ایگزامپل پنجاب میں ہوتا تو وہاں بھی ہیڈز رول کرتے. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ہمارے کریکشن کیسے ہوگی اگر یہاں کو تصفیہ ہو جاتا تو. دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ پلیز اس کو آپ حتمی نہ سمجھیں, میں عرض کرتا ہوں, کیونکہ فیڈرل لیول پر بھی اور پروونشل لیول پر بھی ماضی میں بھی کچھ رد و بدل ہوا ہے اس طرح, یہ وہ, اور یہ پروسیس ریورس بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک, وہ ذرا برطرف ہوئے اور پھر واپس بحال بھی ہو گئے. ٹھیک, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسی ارریورسیبل بات نہیں ہے. اچھا, اگر کل کو کوئی اس طرح کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے. عمران خان, آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کچھ عرصے کے بعد یہ ریورسل ہوگا؟ پرائم منسٹر نے جو ہیچٹ پالیسی کرنی تھی وہ تو کر لی, انہوں نے جھٹکا فیصلہ کر لیا, ایکسٹریم سٹیپ اٹھا لیا, اب اس سے بیکورڈ جرنی ہوگی کچھ ہفتوں میں, کچھ مہینوں میں ہو سکتی ہے, اور ہوئی ہے پہلے. دیکھیے یہاں جب عاطف خان, میں اس دن بنی گالہ میں تھا جس دن پرویز خٹک صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ اڑے ہوئے تھے کہ مجھے ہر حال میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنائیں, اور وہ وہاں یہ بات کر رہے تھے کہ میں نے بڑی محنت سے اس صوبے کے اندر آپ کو اکثریت دلائی ہے, ہم نے 30 سے زائد سیٹیں قومی اسمبلی کی جیتی ہیں, ہم نے کلین سویپ تقریباً کر دیا ہے, تو یہ سارا میری محنت کا نتیجہ ہے, یہ ساری میری محنت ضائع ہو جائے گی اگر خان صاحب آپ نے کسی اور کو بنا دیا. اس دن خان صاحب نے میری موجودگی میں عاطف خان کا انٹرویو بھی کیا تھا, اور عاطف خان ان کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے طور پہ فیورٹ تھے. پرویز خٹک صاحب بضد تھے کہ مجھے بنایا جائے, لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے پرویز خٹک صاحب کے مشورے سے عاطف خان کو نہیں بنایا اور محمود خان کو بنایا, اور محمود خان ایکچولی پرویز خٹک کی چوائس ہیں. اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں, عاطف خان کیونکہ بنتے رہ گئے تو یہ خواہش تو ان کے اندر اب موجود رہے گی کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں, لیکن چیزوں کو مینج کیا جا سکتا ہے. انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ خان صاحب نے سزا دے دی. اگر وہ مینج کر سکتے تھے, عاطف خان کو بلا کے وارن کر سکتے تھے, چیزوں کو بہتر کر سکتے تھے,
تو ان کو کرنا چاہیے تھا. انہوں نے عاطف خان کو بلا کے سزا دے دی. ابھی یہ جو چارج شیٹ انہوں نے ایشو کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے, اب تو ہر 2 منٹ کے بعد ایک چارج شیٹ آ رہی ہے, اس میں شہرام ترقی اور عاطف خان انتہائی نکمے اور نااہل وزراء بتائے جا رہے ہیں جو سیاحت کے لیے اور بلدیات کے لیے کوئی کسی قسم کی خدمت سر انجام نہیں دے سکے, اور ان کو کئی مرتبہ سمجھایا گیا کہ اپنا کام کرو. جب وہ کام نہیں کر پائے تو وزیر اعظم کو کہہ کے ان کو ہٹانا پڑا. تو یہ تو اب ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس ایپیسوڈ میں کہ آپ کچھ بھی کریں, کیسے بھی ہوں, آپ عمران خان کو خوش رکھیں, ورنہ آپ کرپٹ ڈکلیئر ہو جائیں گے, آپ گندے ڈکلیئر ہو جائیں گے, آپ نااہل ڈکلیئر ہو جائیں گے, اور آپ جتنے مرضی اچھے ہوں گے آپ کی بات نہ کوئی سنے گا نہ کوئی مانے گا اس پارٹی میں. مظہر عباس صاحب, کیا یہ بہت بہتر نہ ہوتا اگر وزیر اعظم دونوں دھڑوں کو بلا لیتے, ان کے درمیان نیگوشیشن کروا دیتے, تصفیہ کرواتے, تاکہ اس وقت جو ایک انفارچونیٹ قسم کی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے, دونوں دھڑے پی ٹی آئی کے ہیں, ان کے درمیان جس قسم کی, اور ایک دھڑا دوسرے کے بارے میں مسلسل گند جو ہے وہ چھاپ رہا ہے, اس کو چھپوا رہا ہے اپنے سورسز سے, کہ زیادہ وزڈم اور بردباری وہ نہ ہوتی؟ دیکھیں معید, ہماری سیاسی جماعتوں کا سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ وہ جب حکمراں جماعت بن جاتی ہیں تو وہ پارٹی کو بھول جاتی ہیں, اور پارٹی جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے کہیں. تو ان کے آئین میں, ان کے پورے مینیفیسٹو میں, ان کے پورے اسٹرکچر میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جی, اور ہونی بھی چاہیے کہ جی جب آپ برسر اقتدار آئیں تو پارٹی الگ ہو اور حکومت الگ ہو. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پارٹی بھی وہی رہتی ہے, پارٹی پیچھے چلی جاتی ہے, گورنمنٹ آگے آ جاتی ہے, اور یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے. اور یہ پرابلم آپ کو شاید ابھی ہٹ نہ کرے, یہ آپ کو ہٹ کرے گی جب اگلے الیکشنز آئیں گے, چاہے وہ جلدی آئیں یا وقت پر ہوں, لیکن وہ ہٹ کرے گی. یہ آئندہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ پنچ کرتی ہیں ان چیزوں کو. دیکھیے اس پورے پروسیس میں ہم نے اس چیز کو, اور پی ٹی آئی کے اندر یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی کہ آپ کا ایک فاؤنڈنگ ممبر کیسے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے, حامد خان, جو آپ کے پارٹی کا آئین بنانے والا شخص تھا, وہ کتنی خاموشی سے چلا گیا, اور پارٹی نے اس چیز کو محسوس ہی نہیں کیا. اس لیے کہ آپ برسر اقتدار ہیں, آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ حامد خان کیا بیچتے تھے, کیا تھے, کیا نہیں تھے. جب تک آپ پارٹی, اور آج آپ یہ بتا دیں کہ پارٹی کے اندر کوئی یہ ڈیبیٹ ہے کہ عمران خان کا سکسیسر کون ہوگا, یہ اگر آپ اس چیز کو, ان چیزوں کو ڈیبیٹ نہیں کریں گے تو پولیٹیکل پارٹیز میں یہ پرابلم رہے گی, ہمیشہ رہے گی, کہ جب وہ برسر اقتدار ہوگی تو اس کے اندر صرف گورنمنٹ کی منسٹریز اور چیف منسٹر کی ریس رہے گی. کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ نہیں مجھے منسٹری نہیں چاہیے, میں پارٹی کو سرو کرنا چاہتا ہوں, میں پارٹی کو اسٹرانگ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ چیز, ایک منٹ ہے میرے پاس, 1.5 منٹ ہے. مظہر اس پہ کوئک رد عمل لے لیں, اس پہ سینیٹر ولید اقبال صاحب کا کوئک رد عمل لے لیتے ہیں. یہ بڑی وزنی بات کی ہے مظہر عباس صاحب نے, اس پہ کیا جواب ہے آپ کا؟ کہ پارٹی ایوالو ہو رہی ہے عجیب و غریب طریقے سے, ایک عجیب و غریب ڈائریکشن میں جا رہی ہے. نہیں جی دیکھیں, اس میں پارٹی دورانی صاحب تھے آپ کے سیلیبریٹڈ پولیس آفیسر تھے, پھر وہ پنجاب میں آئے, پھر ڈسپیئر ہو گئے, پہلے ان کی اتنی تعریفیں ہوتی رہیں, پھر کوئی ان کا نہیں جی. یہ دیکھیں کہ خیبر کا کیسا زبردست ٹریک ریکارڈ تھا کہ 5 سال کے بعد دوبارہ الیکٹ ہوئے, جو کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ خیبر کی جمہوری ہسٹری میں ہوا ہے یہ, اور زیادہ بڑی اکثریت سے الیکٹ. تو پھر اسی کو چیف منسٹر کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا. وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, وہ ان کی وفاق میں ضرورت تھی. عمران خان صاحب ان کو چاہتے تھے کہ میرے خیال میں انہوں نے بہت, اور بڑی اہم منسٹری ہے ان کے پاس. میں ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہوں سینٹ کی, اس منسٹر ڈیفنس کا تو پریکٹیکل رول, مطلب وہ ادارہ اتنا طاقتور ہے, اور اس کے علاوہ وہ بڑے افیکٹو ہیں اپوزیشن کے ساتھ بھی اور الائز کے ساتھ بھی ڈیل کرنے میں. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اپنے قریب چاہیے وہ in the center, and he's a very helpful and effective person to have. یہ آپ واقعی بلیو کرتے ہیں اس میں جو آپ نے کہا؟ بالکل جی, بڑے افیکٹو ہے. میں نے کہا نا, میں نے خود دیکھا ہے. آپ نے کہا یہ بہت امپورٹنٹ منسٹری ہے, منسٹری ڈیفنس جو ہے. جی ایبسلیوٹلی جی. ملٹری اور سول لیڈرشپ کے درمیان وہی اپنا ان کا وہی دیٹ از دا منسٹری جو کہ آرمڈ فورسز اور سویلین گورنمنٹ کے درمیان جس کا وہ. اور حامد خان کا جو انہوں نے کہا, دیکھیں جی حامد خان صاحب والا, یہ پھر اگین پارٹی کے انٹرنل معاملات آ جاتے ہیں, بٹ اٹ از اس میں ایک معاملہ ابھی آئی ڈونٹ تھنک وہ پارٹی کو چھوڑے ہوئے انہوں نے. کوئی شو کاز نوٹس اور اس طرح کی کوئی گفتگو چل رہی ہے, لیکن کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی
کہ وہ بہت شکریہ سینیٹر ولید اقبال صاحب کا، مظہر عباس صاحب کا، عمران خان کا، رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کا۔ پرویز خٹک صاحب کا کہنا ہے کہ کرائسس ایورٹ ہو گیا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کرائسس شروع ہوا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے اندر جس قسم کے رجحانات سامنے آ رہے ہیں، وہ پارٹی جس نے جمہوریت کی بات کی تھی، جس نے ایکسپریشن کی، اوپننس کی بات کی تھی، اس کے اندر اب فیصلے جو ہیں وہ بہت عجیب و غریب طریقے سے، بہت ہی ڈکٹیٹوریل ایکسٹریم میئرز کی شکل میں آنے لگ گئے ہیں، جو کہ اس پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے اور خود اس کی جو ایک ورکنگ ہے پورے سسٹم میں، اس کے حوالے سے بہت سے شکوک اور بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھنے لگے ہیں۔ آج اتنا ہی ناظرین، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔